नाज़रीन, रवायात में है कि अफ्रीका की सरजमीन से एक ऐसी शख्सियत उठेगी जो अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का बोलबाला कायम करेगी, फिर दुनिया की बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर मजलूम मुसलमानों का मजलूमों का साथ देगी और फिर आखिरकार इमाम महदी की क़यादत में उनका मददगार और वफादार बनेगी। नाज़रीन, आज अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो एक नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, वो है इब्राहिम ट्रावरे। उनका नाम वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा हर तरफ जिधर देखें इब्राहिम ट्रावरे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बुर्किना फासो अफ्रीका के मगरब में ये मुल्क है जिसके ये सदर हैं और ये इस वक्त अमरीकी और यूरोपीय मुल्क को ललकार रहे हैं। मादनी वसाइल से माला माल ये मुल्क जो बुर्किना फासो है, और ये जो इब्राहिम ट्रावरे हैं ये अपने मुल्क में इनकलाब ला रहे हैं, कौम को खड़ा कर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या इब्राहिम ट्रावरे ही मौला इमाम महदी का साथी बनेगा और मौला का ज़हूर होने वाला है। पूरा बर्थ चार्ट आज डिस्कस करेंगे इब्राहिम ट्रावरे का। मौजूद है मेरे साथ मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, नक्शा तो जायचा तो आपके पास खुल गया, मुझे पता है। तो ये जो बातें चल रही हैं कि क्या इब्राहिम ट्रावरे इमाम महदी का वफादार साथियों में शामिल होने वाला है, ये उन्हीं के लश्कर का हिस्सा है, तो क्या जायका बता रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो ये सारी जो जंगें जिस तरीके से फैल रही हैं या बन रही हैं पूरी दुनिया में, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि सुपर पावर जो है चाइना या अमेरिका या मुस्तकबिल की सुपर पावर सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में उभरेगी, अल्लाह ताला की सुपर पावर नजर आएगी। मुसलमानों ने ही एट दी एंड अपना, जैसे कहते हैं कि इस ज़मीन के जो हक़ खिलाफत कह लें या इस ज़मीन को चलाने का जो आखिरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, तो वो उस काबिल होंगे। और इब्राहिम ट्रावरे जो है वो बेसिकली मून उनका कैप्रिकॉर्न में था और जुपिटर उनका रूलिंग प्लैनेट है, वो सन की तरफ से कि सन पाइसिस में था। और लगता यह है कि उनका सन पाइसिस से ज्यादा अच्छा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बन रहा है उनका, कह लें कि इम्पैक्ट, क्योंकि सन अगर पाइसिस में लेते हैं तो जुपिटर वीनस उनके सेकंड हाउस में है। वो मोस्टली सदूर जो हैं इस वक्त के, जैसे वो भी अब सदर की उस पे फौजी थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्होंने प्रेसिडेंट कहलाते हैं अपने आप को, या सदर बने हुए हैं बुर्किना फासो के। तो जुपिटर अमूमन सदूर का वो सेकंड हाउस में देखने को मिलता है। तैयब उर्दगान का मैंने देखा सेकंड हाउस में जुपिटर, इनका जुपिटर भी सेकंड हाउस में, सन अगर हम पाइसिस से इनको रीड करें तो। हाँ, लेकिन असेंडेंट के लिए डेफिनेटली टाइम मैच करना एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो अभी हमने नहीं किया। लेकिन बहरहाल मून कैप्रिकॉर्न और सन इनका पाइसिस, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इनके जो खतरात हैं वो इनके तकरीबन 2026 तक तो काफी हद तक सेफ चलेगा मामला। गेंस भी हैं, उम्मीदें भी पूरी होंगी। उसके बाद थोड़ी सी ज्ञानी कैफियत आएगी। रिलीजियसली ये अच्छी जुपिटर प्लेसमेंट लेके पैदा हुए हैं, जिसमें लोगों की जिंदगियों पे इख्तियार, और चौथे घर का जुपिटर बड़ा दिल, बजाते खुद इनकी माँ भी रिलीजियस खातून नजर आती हैं जायचे से, और ये खुद भी मजहबी तौर पे, मतलब दिली तौर पे मजहब इनके अंदर गूंदा हुआ है। और जहां तक रहेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों की बात, तो देखें वो साथी जो 313 है वो अभी फाइनलाइज फेज में, जैसे कहते हैं ना कि फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं आई सामने, और ना ही हम उसमें, कोई नहीं जानता वो कौन होंगे। हाँ, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल में ये होगा या नहीं होगा, लेकिन सेम टाइम पे ये जो खवास हैं, ये खवास आपको, हमें सब कोई मजबूर करते हैं। जब भी कोई ऐसा लीडर उठता है जो तागूत को चैलेंज करता है, जो
ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، تو لاشعوری طور پہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے بالکل یہی بنتی ہیں، اور وہ درست بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں اسی طرح کے کرزمے یا خواص بھی ہوں گے کہ وہ آپ کے دنیا کے نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور ہر شخص کے پیچھے لشکر ہوگا، اور بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ سپورٹ ہوگی، اور بغیر مذہب و ملت میں سب حرکتیں تو پیوٹن کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں۔ پیوٹن بھی تو آپ دیکھیں ورلڈ آرڈر کو ہی چیلنج کر رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے اپنی کلچر کے حساب سے قوانین بنا کے نہیں جی سکتے، کیوں ہمیں پش کیا جاتا ہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت آنے کے لیے، یا انٹرنیشنلی ایک میوچل رسپیکٹ نظر نہیں آتی۔ بلکہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ امریکن کوئی امبیسڈرز آئے یا امریکن کوئی لوگ تھے، تو انہوں نے ہمارے سفارتی عملے کو یا ادھر اس کو بڑی بدتمیزی سے ٹریٹ کیا، تو ہم نے رشیا نے بڑے تمیز سے ان کو طریقے سے میسج نوٹ کروایا، اور پھر میرا خیال ہے پیوٹن نہیں ملے یا اس طرح کی کوئی بات تھی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کیا مطلب جیسے کہتے ہیں زمین کے مالک آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں۔ اور جو اب امریکن صدر کی جس طرح کی لینگویج ہے اور جو باڈی لینگویج ہے، اب نیتن یاہو کو ایتھکس ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کو اس دن گالی نکال دی، آج اس کو میڈ مین کہہ دیا، لیکن یہ فرق نہیں پڑا کہ عملی طور پہ تم اس کو نہیں روک رہے، صرف گالی گلوچ گلی محلے والا ماحول بنا کے کر رہے ہو، لیکن عملی طور پہ اس کا ہاتھ نہیں باندھا۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران پہ ماروں گا، کہ اس کی جی 500 کلو یورینیم تو اس نے بچی ہوئی ہے، امریکہ نے مجھے ڈچ کیے، اس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ مار رہا ہے، ایڈ پہ بچے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ مطلب یہ تو دنیا میں نہ ہوا کبھی کہ لنگر پہ یا ایڈ پہ ایڈ کیمپس میں کوئی لائنوں میں لگے اور اس کو مارا جائے۔ ابراہیم ٹروڑے جو ہے وہ اس وقت ابھرتا ہوا افریقہ کا، اس کی زبان، اس کی گفتار میں جو ایک فلو ہے وہ تو دلوں کو چیرتا ہے، مطلب اس کو سننے بیٹھو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ہی بول رہے ہیں، مطلب ایک فلو ہے، ایک ردھم ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اتنی انگریزی تو کبھی انگریزوں کے منہ سے اس فلو میں دیکھی، جیسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر ڈالی ہے، اور افریقہ کو جھنجھوڑ کے اس نے کھڑا کر دیا ہے، اور اس پہ تقریباً 200 سے زائد اٹیک بھی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس بات میں نا ہم لوگ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ شیور شارٹ نہیں کہہ سکتے ہوتے ایسٹرولوجیکلی چارٹ، ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ کوئی ریلیجیسلی اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ گھر اس کا مذہبی ہے، اس کے دل مذہبی ہے، یہ ریلیجیس ایکسپیکٹ جو جیسے کہتے ہیں نا مذہب کے لیے بڑی جان دے دے گا، یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ساتھی ہے یا نہیں یہ چارٹ نہیں بتا سکتا، یہ اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا سائنس میں ہونا، جیسے کئی دفعہ عرض کیے کہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، کہ پہلا کسی ساتھی کا چارٹ ہو ان کے، تو پھر تو ہم 100 ساتھی ان کا ڈھونڈ کے آپ کو نکال دیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس ایک ساتھی بھی نہیں ہے تو نہیں۔ لیکن اب آ جائیں ریلیجیس اسپیکٹ پہ، ریلیجیس اسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں مذہبی طور پہ، تو اس کی جو حریت ہے، جو اس کا جرات مندانہ انداز ہے، ریٹ کو چیلنج کرنا، سسٹم کو چیلنج کرنا، اور وہ جیسے عمران خان کی مرغی والی بات میں نے ایک ویڈیو میں کی تھی، سمجھائی تھی، ایگزیکٹلی وہ اکنامکس کو وہاں سمجھ گیا ہے۔ جو شخص آپ کو اکنامکس کو سمجھ جائے، یہ سود وود بینکنگ سسٹم اور یہ حرام حروم نہیں ہے، روپیہ ہی حرام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ لوگ لوٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ٹائم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انڈر انوائسنگ، امپورٹس ایکسپورٹ کے درمیان میں انڈر انوائسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن سر جی یہ ختم ہو سکتا ہے ایک ہی صورت میں کہ آپ کی بارٹر ٹریڈ ہو، پھر آپ اس کو انڈر انوائس کیسے کریں گے؟ روپیہ ہی نہ چلتا ہو، بس پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ آ رہی ہو بس۔ تو بات یہ ہے کہ ابراہیم ٹروڑے کی جو اکنامکس کی سینس ہے وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا آدمی ہے، مستقبل کی بنیادیں رکھے گا، اس کا ایج گروپ بھی بتاتا ہے۔ یاد ہے میں نے کہا تھا مستقبل 40 سے 50 کے درمیان والوں کا ہے ایک ویڈیو میں، یہ نہیں، مستقبل کا آدمی۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے الفاظ جو ہے نا یہ پرانے پسٹن یہ کہا تھا۔ نہیں ایج گروپ بھی ڈیفائن کیا تھا میں نے کہ اس ایج میں لوگ ہوں گے جنہوں نے مستقبل میں آپ باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ پرانے پسٹروں کو تو میں نے ایکسپائر کیا ہوگا، لیکن یہ جو گروپ ہے تو یہ 1988 کا پیدا ہے،
تو اب میرا خیال ہے یہ ہونے والا ہوگا 24 اور 10 34 34 اور 2 36 36 37 ہاں تو بس اللہ اس کی حفاظت کرے. 8واں گھر لیکن اس کا ایکٹیو ہے لیکن ہے جوپیٹر کا. خیر ٹرمپ کو بھی 8ویں گھر نہیں پہنچایا بھی ہے اور شاید, لیکن لگتا ہے کہ یہ وہ صبح کے ستارے کی مانند اس کا شو کم نہ ہو, چھوٹی تھوڑی دیر کی وہ نہ ہو. جیسے وہ کبھی اس کے بارے میں کہا کرتے تھے محمد بن قاسم کے, یا کہانیوں میں بڑے کریکٹرز بلڈ کیے ہوئے ہیں, صبح کا ستارہ یا جی بڑا چھوٹا تھوڑی دیر کے لیے چمک, لیکن وہ چمک ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو ایک ڈائریکشن, یا جیسے کہتے ہیں نا ایک حریت کا میدان دے جاتی ہے. اگر اس کو کیپریکون سے پڑھیں تو 12ویں گھر میں اس کے بھی مارس موجود ہے. اچھا ساتھ ہی سیٹرن وغیرہ بھی ہے, تو جو اس کو لگتا ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں قید, کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑ جائے, تنہائی میں اینڈ گزرے, اس طریقے کے معاملات ہو جائیں, اس کو پکڑ لیا جائے. لیکن اب آپ لوگ ایک چیز کو ذہن بنا لیں, آپ نے صرف اور صرف اپنے مرنے کے سٹائل کو طے کرنا ہے مستقبل میں. جس وقت میں ہم جا رہے ہیں صرف آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں. بس آج اس کی پلاننگ کر لیں, اچھے سے اچھا ذہن بنا لیں, اچھی سے اچھی تیاری کر لیں, اتنی ہی آسانی ہوگی. ورنہ اب یہ دیکھیں کہ یہ اب ایک کرنل کی گاڑی پچھلے دنوں دیکھی پنڈی میں بچی سمیت. اب تو کرنل ہے بھائی, تیرا دماغ نہیں کام کر رہا کہ تو گاڑی کی چھت پہ پہنچ, بچی کو بھی پہلے چھت پہ, گاڑی تو اب تیار ہی ہے, نہ تیرے ٹائر کام کر رہے ہیں نہ تیری بریکیں, تو فوراً بچی کو بھی چھت پہ پہنچا, خود بھی چھت پہ گاڑی کیا. وہ اب کشتی کی طرح اوپر تو کھڑا ہونا, چمٹ ہی جاؤ کم از کم جتنی گردن اوپر ہو کے ہوتی, لیکن نہیں, موت آئی ہوئی تھی. یہ صرف کس بیہیو کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے کرموں میں اگنور کرتے ہیں زندگی میں ایسے ایونٹس کو. ہمارے سامنے موقع آتے ہیں بچانے کے لوگوں کو, ہمارے سامنے حق تلفیاں آتی ہیں, لیکن ہم اس کا کبھی بھی آگے بڑھ کے اپنا کام نہیں سمجھتے. اسامہ صاحب ہمیں ویڈیو بنانے سے فرصت ملے تو ہم کسی کی مدد کریں. آج نا ہمیں اسامہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ آج آپ کو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت مسترد کرنا ہوگا, مذمت کرنی ہوگی کہ خدا نہ ویڈیو نہ بنایا, آپ بنائے صبر ویڈیو کریں, صبر کریں, لیکن رک جائیں, مدد بھی تو رک کریں جائیں, نا رک یار. جائیں, بات سلپ ہو جائے گی, بات سلپ ہو جائے گی. دیکھیں اللہ کا حکم بھی ادھر تھا, ایک اللہ کے بندے کے لیے حکم تھا اس سین کو دیکھتے ہوئے, ایک یوٹیوب کا بھی حکم تھا, ایک آپ کی آئی ٹی کی دنیا کا بھی حکم تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہی نظام آپ کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ آپ کو صحیح غلط کی تمیز اس کے مطابق ہو رہی ہے, مطلب ویڈیو زبردست بنے یا زبردست ہو, دس از این امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ دجالی سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں. یہاں کھڑے ہوئے شخص نے اللہ کے لیے کام کرنے کو اہمیت نہیں دی, شیطان کے لیے کام کرنے کو اہمیت دی ہے. کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہتھیار کا استعمال کی بات ہوتی ہے کہ ہتھیار کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, آئیدر دشمن کے لیے یا اپنوں کے لیے, کس رخ میں چلا رہے ہیں آپ اس کو. بہرحال نہیں آؤ یار, کئی ایسے مثال کے طور پہ اگلے دن ایک کہیں بات ہو رہی تھی, وہ میری کلائنٹ ہی ہیں, جنرل موسیٰ کی زمین پڑی ہے, وہ جی بیٹی کو آج تک نہیں ملی. اب خود سوچو کہ جو چلا جاتا ہے ایک فوجی دوسرے فوجی کا کیا کر رہا ہے. جو اوورآل ہمارا جذبہ یہ سارا چل رہا ہے ادھر, جو آپ لوگوں کا بھائی چارہ, یہ اکیلی لاشیں ملنے لگ گئی ہیں, یہ سامنے اکیلا شخص ہزاروں کے سامنے ڈوب جاتا ہے, کبھی 18 ڈوب جاتے ہیں, کبھی 2 ڈوب جاتے ہیں. یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ مولوی نے اپنا کام نہیں کیا, سٹپنیاں مسجدوں میں لگا دی گئی. علم جیسے کہتے ہیں کہ وہ با علم با عمل شخصیات وہ پتہ نہیں کدھر آستانوں پہ کہیں دم درود میں وہ چلے گئے, اور لوگ جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ مکمل شیطان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا گیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اللہ کے بندے میدانوں میں اتریں اور اپنی ہونے کا جو بیلنس ہے نا, زمین کا بیلنس قائم کریں ایول اور گڈ کا, ورنہ یہ زمین ڈوبنے کو ہے اور یہ پھر ڈوبے گی ادھر کوئی, اور یوں ہی لوگ جاتے رہیں گے. تو بات صرف اس حریت کی ہے کہ آپ لوگ کہیں اسی بے بسی کی موت کا شکار نہ ہوں.
آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب کوئی سین ہو تو ہم کود کے اس کی مدد کی طرف اس کی بچانے کی طرف جائیں، نہ کہ ویڈیوز پہ، نہ کہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے نصیب میں ڈوبنا تھا، آپ کے نہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی چکر میں جو ہے وہ پیچھے ڈرتے رہے موت سے. موت تو آنی ہے. میں نے کہا نا کہ ذہن بنا لیں کہ آپ نے کیسے مرنا چاہتے ہیں، اس کے سٹائل طے کریں. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ہمیں اس رویے کو ڈسکریج کرنا ہوگا. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ایویڈنس بھی آپ اگر اکٹھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ ان کی مدد کریں.